आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर व बेशतर लोग सवालात करते हैं कि हमारे ज़िक्र व फ़िक्र और तस्बीह में तासीर पैदा नहीं हो रही है। तस्बीह में तासीर हम कैसे पैदा करेंगे? कौन से ऐसे काम करें जिनको करने की वजह से हमारी तस्बीह में तासीर पैदा हो जाए? बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हमारी तस्बीह में तासीर पैदा नहीं हो रही, जबकि अगर उन पर गौर किया जाए, उनके साथ कन्वर्सेशन की जाए, तो इंसान को पता चलता है कि उनकी तस्बीह में तो तासीर पैदा हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तस्बीह में तासीर पैदा होने को अलग अलग तरीक़ों से जानते हैं, समझते हैं और सोचते हैं। ये मौजू एक ऐसा मौजू है, ये बात एक ऐसी बात है जिसको समझाना आसान भी है और मुश्किल भी है, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसका इजहार अल्फाजों में किया ही नहीं जा सकता। वो तो कैफ़ियत की बातें होती हैं जो एक प्रोसेस से गुज़रने के बाद जब वो कैफ़ियत इंसान पर वारिद होती हैं तो फिर इंसान समझ पाता है। तस्बीह में तासीर कौन पैदा करेगा? तस्बीह में तासीर इंसान कोशिश करेगा और अल्लाह के हुक्म से फिर पैदा होती है। जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों में कामयाबी के लिए कोशिशें करते हैं, जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों को ख़ुद करने की कोशिश करते हैं, उनके सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से तस्बीह में तासीर पैदा करने के लिए भी हमें कुछ कोशिश करनी होगी, कुछ बदलाव लाना होगा अपने मामलात में, अपनी सोच में। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि मेरी तस्बीह में तासीर पैदा नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि आपके तस्बीह में तासीर कैसे पैदा होगी, आपको कैसे पता चलेगा? तो कहने लगे कि मैं एक मकसद के लिए तस्बीह कर रहा हूँ, जब मेरा वो मकसद पूरा होने लगेगा और उस तस्बीह को करने की वजह से मेरे मकासद की तकमील होगी तो मैं समझ पाऊँगा कि मेरी तस्बीह में तासीर पैदा हो रही है, क़ुव्वत पैदा हो रही है। एक और साहब से मेरी गुफ्तगू हुई तो वो कहने लगे कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ मगर मेरे पढ़ने में तासीर पैदा नहीं हो रही, क़ुव्वत पैदा नहीं हो रही है। मैंने उनसे भी सवाल किया कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तस्बीह में और ज़िक्र में तासीर पैदा हो गई है? तो वो कहने लगे कि मैं अमल बा मौक्किल कर रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो जब मेरी मौक्किल से मुलाकात हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी तस्बीह में तासीर पैदा हो रही है। मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ उसके अंदर एक क़ुव्वत पैदा हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ आपको? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तस्बीह की तासीर को किसी चीज़ से मंसूब कर बैठे हैं, किसी बात से मंसूब कर बैठे हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमल पढ़ते हैं, तस्बीह करते हैं और उसके पीछे उनके मुख्तलिफ़ मकासद होते हैं। फिर अगर उनके वो मकासद पूरे हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ तस्बीह पढ़ने से, या हमें फ़ायदा हुआ हमने कोई ज़िक्र किया था उससे। और अगर उनकी वो ख्वाहिशात पूरी ना हो सकें तो वो ये कहते हैं कि हमारी तस्बीह में तासीर नहीं है, या कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यानी वो ज़िक्र को फ़ायदे और नुकसान से जोड़ते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपनी किसी ख़ास परेशानी के लिए कुछ पढ़े ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के लिए मैं भी लोगों को कुछ पढ़ने का देता हूँ। लेकिन आज मैं जिस ज़ाविये में बात कर रहा हूँ वो कुछ लोगों की समझ में आ रहा होगा। आज मैं जिस दर्जे पर रहकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांग रहा हूँ, वो कुछ लोगों की समझ में ज़रूर आ रहा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मखसूस तादाद में तस्बीह को पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद भी जब उनके मुताबिक उसमें तासीर पैदा नहीं होती, जो उनकी सोच होगी, तो फिर वो कहते हैं कि हमारी तस्बीह में तासीर पैदा नहीं हो रही है। मुख्तलिफ़ मकासद के लिए, मुख्तलिफ़ मकसद के लिए, मुख्तलिफ़ मुश्किलात से निकलने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के ज़िक्र और अस्कार बताए जाते हैं। फिर हम उन ज़िक्र को करते हैं, उस तादाद में करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को कुछ टाइम बाद फ़ायदा होता है। एक साहब से मेरी बात हुई, वो कहने लगे कि मेरी तस्बीह में तासीर पैदा नहीं हो रही है।
میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی تسبیح میں تاثیر پیدا ہو گئی ہے یا آپ کو فائدہ ہونے لگا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں عملیات کی دنیا کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور ایک خاص مقصد کے لیے، ایک قوت کو حاصل کرنے کے لیے میں کچھ پڑھ رہا ہوں، وہ مجھے حاصل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری تسبیح میں تاثیر نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا اظہار میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ میں آپ کو یہ بات سمجھا پاؤں کہ ہر شخص کی سوچ مختلف ہے، ہر شخص کا علم مختلف ہے۔ ایک وہ انسان بھی ہے جسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ اس پر سختی آ رہی ہے یا اس پر خوشحالی آ رہی ہے، اسے پرواہ نہیں اس بات کی کہ وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے، اسے پرواہ نہیں اس بات کی کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا بہت زیادہ ایگزیکٹو کلاس وہ اپنی لائف کو گزار رہا ہے۔ ایک شخص ہے جسے پرواہ نہیں حالات کی، پرواہ نہیں واقعات کی۔ ایک شخص ہے جو کسی بھی مقصد کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے قرب کو پانے کے لیے تسبیح کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک وہ انسان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں، کہ بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنے اس بندے کو جو اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک بندہ میرا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں محترک رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی درخت کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اس درخت کو لگانا پڑے گا۔ کبھی بیج لگایا جاتا ہے، کبھی کوئی ٹہنی لگائی جاتی ہے، پھر اس بیج کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی نگہداشت کی جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی شاخیں نکالتا ہے، پھر اس کے پتے نکلتے ہیں یا اس میں پھول ہوتے ہیں تو وہ نکلتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، انسان اس درخت کی نگہداشت کرتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ جب وہ سایہ بھی دیتا ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس درخت کے پھل لگتے ہیں اور پھر انسان ان پھلوں کو کھاتا بھی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مقام تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان ذکر کرتا ہے، تسبیح کرتا ہے اور تسبیح مسلسل کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس تسبیح کی تاثیر انسان پر ظاہر ہونے لگتی ہے اور اس کے درجے کے حساب سے اس پر ظاہر ہونے لگتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت غلط قسم کے کام کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اخلاق کے اچھے نہیں ہوتے، معاملات کے اچھے نہیں ہوتے، پیسے کو کمانے کے لیے جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو طرح طرح سے نقصانات پہنچاتے ہیں۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تسبیح فائدہ نہیں دے رہی ہے، تسبیح سے روحانیت حاصل نہیں ہو رہی ہے، فلاں روحانی عمل پڑا تھا اس کی روحانیت ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے سارے غلط کام کرتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے اندر، دنوں کے اندر تسبیح کی تاثیر ظاہر ہو جائے، یا ہم جو روحانی عمل پڑھ رہے ہیں اس عمل میں ہمیں کامیابی مل جائے۔ میری شخصیت ایسی ہے کہ مجھ سے وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو اپنا اسپریچول ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، مجھ سے وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں
جو میڈیٹیشن اور مراقبہ کرتے ہیں، مجھ سے وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو انرجی ہیلنگ سسٹم اور اسلامک ہیلنگ سسٹم کو سیکھتے ہیں، مجھ سے وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جو روحانی سفر میں چل رہے ہیں، مجھ سے وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق عملیات کی دنیا سے ہے، مجھ سے وہ لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں جن کا تعلق صوفی ازم سے ہے۔ تو میری بات جو ہے وہ کچھ اس انداز سے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمام لوگوں کو جو جس طریقے سے مجھ سے جڑا ہوا ہے ان کو کوئی پازیٹیو پیغام دے سکوں، کچھ ایسی بات کر سکوں جس سے ان کی زندگی میں پازیٹیو چینج آئے، اور وہ جو کچھ بھی روحانی عمل کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، روحانی عمل کر رہے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تاثیر پیدا ہو۔ تو اس تاثیر کو پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ ہمیں سمجھنا ہوگا، بہت کچھ ہمیں جاننا ہوگا۔ ایک ذکر کرتا ہے اپنے کسی مقصد کے لیے، چاہے وہ مقصد کوئی سا بھی ہو، اور اگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو بے شمار ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ذکر کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ یعنی وہ ذکر اور تسبیح کر ہی اپنے مقصد کے لیے رہے تھے، دنیاوی مقصد کے لیے، جب وہ پورا نہیں ہوا تو ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اور بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسا بھی دیکھا کہ جو ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر غافل ہونے لگتے ہیں، ان کی تسبیحات کم ہونے لگتی ہیں۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ ان پر جیسے بھی حالات آ گئے، جتنی بھی آزمائش آ گئی، جتنی بھی وہ پرابلمس سے گزرے، مگر انہوں نے تسبیح کرنا نہ چھوڑی، ذکر کرنا نہ چھوڑا، اللہ کی یاد میں لگے رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی تسبیح کی تاثیر ان پر عیاں ہونے لگی، ظاہر ہونے لگی۔ میری ویورشپ بہت کم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب میری ویڈیوز آگے بڑھیں گی، لوگوں تک اور بے شمار لوگوں تک پہنچیں گی، تو ایسے لوگوں کے پاس بھی پہنچیں گی جو کمنٹس میں لکھیں گے کہ جب ہم نے تسبیح مسلسل کو کیا، کیا مطلب؟ یعنی تسبیحات مسلسل کرتے رہے، اللہ کی یاد میں کرتے رہے، اللہ کی محبت میں کرتے رہے، اللہ ہی کے لیے کرتے رہے، تو مسلسل تسبیح کرنے کی وجہ سے ہمارے معاملات سولو ہونے لگے، ہمارے مسائل حل ہونے لگے۔ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن پر ایسے دن بھی آئے ہوں گے جب سارے دروازے ان پر بند ہو گئے، ہر طرف سے مشکلات آنا شروع ہو گئیں، لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تنہا ہونے لگے، دکھ اور غم کے بادل ان پر چھا گئے، اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ اور اس موقع پر خیال پیدا ہوا کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال کر باہر لے جائے گا، یہ جو اندھیرے میری طرف آ رہے ہیں یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے اور روشنی ہو جائے گی۔ اور پھر اچانک سے کیا ہوا کہ بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے، اللہ نے راستے کھولنا شروع کر دیے، مشکلات حل ہونے لگیں، غم کی جگہ خوشیاں آنا شروع ہو گئیں، ایک غیبی نظام حرکت میں آ گیا، وہاں سے پرابلم سولو ہونے لگیں جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا، ایسی اللہ کی مدد آنے لگی، تسبیح کی ایسی تاثیر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ مشکلات آنا، پریشانیاں آنا، بیماریاں آنا، یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ چیلنجز انسان کی زندگی میں ہی آتے ہیں، پرابلم انسان کی زندگی میں ہی آتی ہے، خوشی بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے، کامیابی بھی انسان کی زندگی میں آتی ہے، گول اچیومنٹ بھی انسان ہی اچیو کرتا ہے۔ یعنی کہ خوشی، غم، صحت، تندرستی، بیماری، پرابلمس ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کے درمیان ہی ہمیں سفر کرنا ہے۔ لیکن جو شخص تسبیح مسلسل کرتا رہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے اور تسبیح مسلسل کو کرتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی تاثیر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اسے مسلسل تسبیح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی تسبیح اور ذکر میں تاثیر پیدا ہو، رونما ہو، اسے نظر آئے اپنی آنکھوں سے، تو اس کا ایک حل ہے، صرف آسان ترین جو ہے۔ ویسے تو بہت سارے مراحل بزرگوں نے بتائے ہیں، لیکن میں آسان بات کر رہا ہوں۔
کہ وہ تسبیح مسلسل کرے اور تسبیح کو اللہ کے لیے کرے، اللہ کی یاد میں کرے اور تسبیحات میں لگا رہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا تعلق اسپریچولیٹی سے ہے، روحانیت سے ہے، وہ راہ عملیات کا مسافر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق بھی اپنے روحانی اعمال کرے، مگر ان سے فری ہونے کے بعد بھی وہ مسلسل تسبیح کو اپنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ جب انسان مسلسل تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو یقین مانے اس کی وائبریشنز جو ہوتی ہیں نا، وہ پازیٹیو ہونے لگتی ہیں۔ انسان کے ساتھ بے شمار نظام چل رہے ہیں، جیسے ایک مادی جسم آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، اسی طرح سے ہر انسان کے ساتھ ایک روحانی جسم بھی ہوتا ہے۔ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جن میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو جو انسان مسلسل تسبیح کرتا ہے تو تسبیح کی ایک خاص تاثیر یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے گرد آہستہ آہستہ پروٹیکشن بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کے گرد ایک حصار قائم ہونے لگتا ہے اور وہ نگیٹیوٹی سے، نگیٹو انرجی سے محفوظ رہنے لگتا ہے، اس کی وائبریشن پازیٹیو ہونے لگتی ہے۔ کب؟ جب وہ تسبیح مسلسل کرتا ہے تو یہ تاثیر اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ تسبیح کی تاثیر ان لوگوں میں بھی جلد پیدا ہونے لگتی ہے جو اپنی طرف توجہ دیتے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے نا، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ کامیاب ترین لوگ جو اس دنیا میں ہوئے ہیں، ان کے اندر بہت اچھی اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ان بے شمار کوالٹیز میں ایک کوالٹی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی برائیوں پر خاص طور پر توجہ رکھتے ہیں، وہ اپنی کمیوں پر اور اپنی غلطیوں پر خاص طور پر توجہ رکھتے ہیں۔ اس توجہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کو بار بار دہراتے نہیں ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اپنی غلطیوں پر نظر رکھنی ہے کہ ہم کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری تسبیح میں، ذکر میں، روحانی عمل میں تاثیر پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اور یقین مانیں ہر شخص مختلف غلطیاں کر سکتا ہے۔ میں اگر اپنی طرف نظر کروں گا نا تو مختلف غلطیاں نظر آئیں گی، وہ میرے حساب سے ہیں، تو کسی کے حساب سے بھی وہ کون سی غلطیاں ہیں وہ اس پر خود منکشف ہوں گی جب وہ ان پر غور و فکر کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا کہ میں کون کون سی ایسی غلطیاں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری تسبیح میں، ذکر میں تاثیر پیدا نہیں ہو رہی۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں نکل کے سامنے آئیں گی، پھر آپ ان غلطیوں کو کرنا چھوڑیں گے، ان چیزوں سے دور ہوں گے جس کی وجہ سے تاثیر دیر سے پیدا ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جلد سے جلد تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر دلوں کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو انسان تسبیح و ذکر میں لگا رہتا ہے نا، اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، اللہ اسے اطمینان کی دولت سے نوازتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ ڈپریشن، انزائٹی، انسومیا، دماغی امراض لوگوں کو پیدا ہو رہے ہیں، اسٹریس لیول لوگوں کا ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن تو ایک ایسی چیز ہے جس سے نارمل لوگ گزرتے ہیں، لیکن اگر اس گزرنے میں وہ گہرائی میں چلے جائیں تو پھر یہ خطرناک مرض بن جاتا ہے۔ ڈپریشن، انزائٹی والی کیفیت سے انسان گزرتا ہے، نارمل بھی گزرتا ہے، لیکن یہ مرض جب بنتا ہے جب ڈپریشن کے سمندر کی گہرائی میں انسان اترنے لگتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ تو جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، جو شخص تسبیح کرتا ہے، تو تسبیح کی ایک خاص تاثیر یہ بھی ہے جو پیدا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ڈپریشن کے سمندر میں غرق نہیں ہونے دیتی، اللہ اسے ڈوبنے نہیں دیتا۔ ڈپریشن کی اور انزائٹی کی اذیت ناک کیفیات سے وہ باہر آنے لگتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں جنہیں میں نے ذکر و اذکار بتائے، تسبیح بتائی، کچھ میڈیٹیشنز بھی بتائیں، جس کے بعد وہ ڈپریشن اور انزائٹی سے باہر آنے لگے آہستہ آہستہ، ذکر کرنے کی برکت سے۔ ذکر کی ایک تاثیر ہے، یہ تسبیح کی ایک تاثیر ہے کہ اس سے اطمینان حاصل ہوتا ہے،
انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ ڈپریشن اینزائٹی کی گہرائیوں سے باہر آنے لگتا ہے اللہ رب العزت کے نام لینے کی برکت سے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تسبیح میں اور ذکر میں تاثیر پیدا ہو تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ تاثیر کبھی جلد ظاہر ہوتی ہے اور کبھی دیر سے، لیکن تاثیر ذکر میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے، تسبیح میں اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اسے مسلسل کیا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تسبیح میں اور ہمارے ذکر میں یا ہمارے کسی روحانی عمل میں تاثیر پیدا ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں مسلسل کرنا ہے، کیسے بھی حالات ہوں، کیسے بھی معاملات ہوں، اللہ کے ذکر میں لگے رہیں، مسلسل اللہ کے ذکر میں لگے رہیں۔ فضول گفتگو کرنے سے، فضول بات کرنے سے یا فضول بیٹھ کر سوچنے سے، کیونکہ جب ہم فری ہوتے ہیں نا تو ہمارا ذہن کا جو پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے۔ 50 to 70,000 کم و بیش ریسرچز کے مطابق خیالات کے آنے اور جانے کا تسلسل ہے ہمارے ساتھ۔ اتنے سارے خیالات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی ایک بات کو لے کر اوور تھنکنگ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، نگیٹو تھاٹس میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اس کی پرسنالٹی نگیٹو ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ سوچ نگیٹو ہو رہی ہوتی ہے نا۔ تو اگر ہم ذکر و تسبیح کریں گے اور اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑیں گے تو کافی حد تک ہم اوور تھنکنگ سے بھی بچ جائیں گے، اور اوور تھنکنگ سے پیدا ہونے والی جو نگیٹیوٹی ہے جو ہماری شخصیت کو بھی خراب کرتی ہے اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ تو جب ہم مسلسل تسبیح کریں گے، مسلسل ذکر کریں گے اور اللہ کی یاد میں کریں گے، اللہ کی محبت میں کریں گے، اور تسبیح کا جو اصل مقصد ہے، ذکر کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھیں گے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ جب آپ اللہ کی یاد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یقین مانیں اس ذکر کو کرنے کی وجہ سے ایک ایسی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات بھی خود بخود سلجھنے لگتے ہیں۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، اور اگر ان تک میری ویڈیوز پہنچی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ مسلسل تسبیح کرنے کی وجہ سے، مسلسل ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو توفیق دی اور وہ مسلسل ذکر کرتے رہے، تو اس کی ایسی ایسی تاثیر نکل کر سامنے آئی ہے کہ عقل انسانی بھی حیران رہ گئی۔ ایسا اللہ کرم فرماتا ہے۔ تو ذکر کی تاثیر پیدا کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے مسلسل ذکر کرنا، مسلسل تسبیح کرنا۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے معاملات زندگی کو بھی دیکھیں، ان پر بھی توجہ کریں، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں، ان پر بھی توجہ کریں، تو ذکر کی تاثیر آپ کی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ظاہر ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ناممکن کام بھی ممکن ہونے لگیں گے، دعائیں قبول ہونے لگیں گی، آسانیاں پیدا ہونے لگیں گی۔ آپ کچھ سوچ رہے ہوں گے، اللہ کی ذکر کر رہے ہیں، تسبیح مسلسل میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ کے مطابق کام ہونے لگیں گے، کاموں میں برکت ہونے لگے گی، معاملات سلجھنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر جب انسان مسلسل ذکر و فکر کرتا ہے، تسبیح میں لگا رہتا ہے، اس کی تسبیح میں تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے، تو ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ تسبیح کرنے والا اور ذکر کرنے والا ڈی موٹیویشن میں زیادہ عرصے نہیں رہ پاتا، وہ موٹیویٹ رہ پاتا ہے، اور کبھی زندگی میں کچھ ایسے معاملات آ جائیں جو اسے توڑ دیں اور اسے ڈی موٹیویٹ کرنے لگیں، اور وہ جب ڈی موٹیویشن کی طرف جانے لگتا ہے تو اچانک ہی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسا تھاٹ اس تک پہنچتا ہے جو اسے دوبارہ موٹیویٹ کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والا، فکر کرنے والا، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے والا ڈی موٹیویٹ کی دلدل میں نہیں ڈوبتا، وہ موٹیویٹ رہتا ہے، اس سے موٹیویشن رہتی ہے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ تسبیح کی تاثیر تسبیح مسلسل میں پوشیدہ ہے۔ جو شخص تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایک تاثیر یہ بھی ظاہر ہوتی ہے
کہ ناکامیوں میں سے کامیابی کے راستے اللہ نکال دیتا ہے، ناممکن میں سے ممکنات کے راستے اللہ نکال دیتا ہے۔ تسبیح و ذکر جو شخص کرتا ہے تو ایک تاثیر یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ غیبی نظام اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جو شخص تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ کبھی گرتا نہیں ہے، بلکہ ہر مشکل میں ایک وقت آتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھیے گا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مگر ایک چیز اور بھی ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی ہوتی، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہو رہے ہوتے، ناکامیوں کی بارش میں انسان نہا رہا ہوتا ہے، مگر کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ آزما رہا ہوتا ہے۔ اس آزمائش میں جو دعا کرتا ہے، اللہ سے رحم و کرم مانگتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو پھر اللہ کرم فرماتا ہے، آزمائشوں کے دور بھی ختم ہوتے ہیں، پھر عطا و کرم کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ تسبیح کے خفیہ راز اہل ذکر پر کھلتے ہیں۔ جب انسان تسبیح مسلسل کرتا ہے تو اس کی روحانی کیفیات بھی بدلتی ہیں، اس کے روحانی معاملات بھی بدلتے ہیں، اس کی اسپریچولیٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی تبدیل ہوتے ہیں، اس کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو الفاظوں میں انسان بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ روحانی کیفیات کو تو ویسے بھی الفاظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ تو اس لیے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی تسبیح میں، اس کے ذکر میں یا اس کے کسی روحانی عمل میں تاثیر پیدا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ مسلسل تسبیح و ذکر میں لگے رہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تاثیر انسان پر ظاہر ہونے لگتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ذکر کر رہے ہیں اور تسبیح مسلسل میں لگے ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی تسبیح میں اثر نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر حال میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے ان معاملات کو دیکھے جو تسبیح کے خفیہ راز ہیں یا جو تسبیح کی تاثیر ہے، اسے چاہیے کہ وہ تسبیح مسلسل کرے، مسلسل اللہ کا ذکر کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور تسبیح و ذکر میں لگا رہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کی تاثیر کو اور اس کے ساتھ ہونے والے معاملات کو وہ دیکھ پائے گا، سمجھ پائے گا، جان پائے گا، جب اللہ کا حکم ہو جائے گا۔